अंबर घोड़े पर सवार अकेला जंगल में सफर कर रहा था। साधु बाबा ने उसे यही खबर दी थी कि शकुंतला उससे मिलकर आगे अपने शहर की तरफ चले गई है। उसके पीछे पीछे शकुंतला चली आ रही है। उसके साथ राजा हनुमान के सिपाही हैं जो उसकी हिफाजत कर रहे हैं। ये काफिला पुराने हिंदुस्तान के घने और खतरनाक जंगल से गुजर रहा है। अंबर सफर करते करते शाम के वक्त एक गांव में पहुंचा जिसके कच्चे मकानों के बाहर कुछ आदमी बैठे दान कूट रहे थे। अंबर ने करीब जाकर उनसे पूछा कि हिमालय पहाड़ को रास्ता किधर से जाता है। एक आदमी ने अंबर की तरफ गौर से देखा और कहा, मियाँ, हिमालय पहाड़ तो यहाँ से बहुत दूर है। रास्ते में कई दरिया हैं, खतरनाक पहाड़ हैं, दरिंदों से भरे हुए जंगल है। तुम अकेले ये रास्ता कैसे तय करोगे? अंबर ने कहा, भाई, तुम यह बताओ कि मैं ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ, बाकी सफर मैं खुद तय कर लूंगा। अगर रास्ते में खतरनाक पहाड़ हैं और जंगल दरिंदों से भरे हुए हैं तो क्या हुआ? मुझे तो ये सफर तय करना ही है। इस आदमी ने अंबर को बताया कि वो ठीक समत में जा रहा है। अंबर ने उससे गांव में बस रात बसर करने की इजाजत मांगी। इस आदमी ने अंबर को अपने मकान में ठहरने की इजाजत दे दी। अंबर ने उसके मकान के सहन में बिस्तर बिछा दिया। रात को खाना खाने के बाद देहाती ने अंबर से पूछा वो कहाँ से आ रहा है। अंबर ने कहा वो राजा हनुमान के शहर से आ रहा है और रियासत बम्बई सार में जड़ी बूटियों की तजारत के लिए जा रहा है। वो आदमी बोला, क्या तुम जड़ी बूटियों का जादू जानते हो? अंबर ने कहा कि जड़ी बूटियों का जादू तो मैं नहीं जानता। हाँ, मैं जड़ी बूटियों से बीमारों का थोड़ा बहुत इलाज जरूर कर लेता हूँ, मगर ये बताओ कि जड़ी बूटियों का जादू क्या होता है? देहाती बोला, हिमालय के जंगलों के ऊपर ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो अगर लोहे की किसी शय से छू जाए तो वो सोने की हो जाती हैं। अंबर मुस्कुराया, भाई, जिस मुल्क से मैं आ रहा हूँ वहां वैसे भी सोना बहुत पाया जाता है। मुझे सोने की ख्वाहिश नहीं है, मैं तो एक सीधा साधा सुदागर हूँ। जड़ी बूटियां इकट्ठी कर दूसरे मुल्क में जाकर फरोख्त कर देता हूँ। देहाती ने हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारी बातों से साफ मालूम होता है कि तुम सुदागर नहीं बल्कि जादूगर हो। तुम्हारी आंखों में एक अजीब किस्म की कशिश है। अंबर परेशान हो गया कि ये देहाती किस किस्म की बातें कर रहा है। उसने जुमाई लेकर कहा, भाई, मुझे नींद आ रही है, कल बात करेंगे। अंबर बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि ये देहाती लोग किस कदर ज़हीन और होशियार होते हैं। उसने एक नजर में अंदाजा लगा लिया कि अंबर जादू जानता है। अगर चाह वो जादूगर नहीं था फिर भी इस पर जादू जरूर किया गया था और इस तरह इसका जादू से बड़ा ताल्लुक था। बहरहाल इन देहाती लोगों से अंबर को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। वो बड़े इत्मीनान से रात भर सोया रहा। दिन चढ़ा तो वो चलने के लिए तैयार हो गया। देहातियों ने बड़ी गर्मजोशी से इसे रुखसत किया। अंबर घोड़े पर सवार हुआ, इसने सलाम किया और सफर पर रवाना हो गया। दोपहर तक वो बहुत आगे निकल गया। जंगल अब इतना घना नहीं रहा था। दरख्तों के झुंड बिखर गए थे। इलाका पहाड़ी था। जमीन हमवार नहीं थी बल्कि जगह जगह से पथरीली और उबड़ी हुई थी। ऐसी जमीन को सतह मर्तफा भी कहते हैं। दोपहर के बाद रास्ते में एक दरिया आ गया। यह दरिया काफी चौड़ा था। अंबर रुक गया और घोड़े पर से उतरकर दरिया के किनारे बैठ गया। उसने घोड़े को चढ़ने के लिए छोड़ दिया। खुद खाना खाकर पानी पिया और सोचने लगा कि दरिया को किस तरीके से पार किया जाए। वहां कोई पुल भी नहीं था। अंबर घोड़े पर सवार होकर दरिया के साथ शुमाल की तरफ चलने लगा। उसका ख्याल था शायद कहीं से कोई कश्ती मिल जाए, क्योंकि इस जमाने में इतने बड़े दरिया के पुल नहीं हुआ करते थे। चलते चलते वो एक दरिया किनारे मुल्लाहों की छोटी सी बस्ती में आ गया। यहाँ उसे कुछ मछेरे और उनकी कश्तियां दिखाई दी। अंबर ने एक बूढ़े मछेरे के पास जाकर कहा कि वो मुसाफिर है और दरिया पार करना चाहता है। बूढ़ा मछेरा जाल मुरम्मत कर रहा था। उसने सार उठाकर अंबर को देखा और कहा, दरिया तो पार करवा दूंगा मगर सोने की 4 अशरफियां लूंगा। इस जमाने में सोने की 4 अशरफियों की बड़ी कीमत होती थी। अंबर के पास सोने की बहुत अशरफियां थी। उसने मछेरे को झट जेब में से 2 अशरफियां निकाल कर दे दी। वो मछेरा बहुत लालची था। उसकी नीयत बदल गई। उसने सोचा कि ये तो एक परदेसी मुसाफिर है, क्यों ना इसकी सारी अशरफियां छीन ली जाए। मछेरे ने अंबर के पास अशरफियों से भरा हुआ थैला देख लिया था। उसने कहा, बेटा,
تم مجھے اچھے نوجوان لگتے ہو، میں تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت دریا پار کرنا نا بڑا خطرناک ہے، کیونکہ دریا پر چڑھاؤ ہے اور اس میں بہت سے مگرمچھ بھی تیر رہے ہیں جو گھوڑے کی بو پا کر فوراً کشتی پر حملہ کر کر اسے توڑ کر ڈبو دیتے ہیں اور پھر گھوڑے اور انسانوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ امبر نے پوچھا، تو پھر میں دریا کس طرح سے پار کر سکتا ہوں؟ مچھوارے نے کہا، بیٹا، دریا پار کرنے کا بہترین وقت صبح ہے، خاص طور پر جب انسان کے ساتھ گھوڑا بھی ہو اور دریا چڑھاؤ پر ہو۔ میری رائے میں تم رات جھونپڑی میں ہمارے ساتھ بسر کرو، صبح صبح میں تمہیں دریا پار کروا دوں گا، کیونکہ اس وقت دریا کا پانی اترا ہوا ہوتا ہے۔ امبر نے سوچا کہ بوڑھا مچھوارا ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، پھر اسے کوئی پریشانی بھی تو نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ جلد سے جلد شکنتلا کے شہر پہنچنا چاہتا تھا۔ شکنتلا کی طرف سے اسے اطمینان تھا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکی ہوگی۔ اس نے مچھوارے کی جھونپڑی میں رات بسر کرنے کی حامی بھر لی۔ مچھوارے نے سب سے الگ دریا کنارے کی ایک جھونپڑی میں گھاس کا بستر بچھا دیا اور امبر کے سامنے بنی ہوئی مچھلی اور چاول لا کر رکھ دیے۔ لو بیٹا، اسے کھاؤ، ہم غریب ماہی گیر اس سے زیادہ تمہاری خدمت نہیں کر سکتے۔ امبر نے کہا، بابا، میں تمہارا بڑا شکر گزار ہوں جو تم ایک غریب مسافر کے ساتھ اتنی ہمدردی سے پیش آ رہے ہو۔ میں تمہارے اس نیک سلوک کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ مچھوارا بولا، اس کی کیا ضرورت ہے بیٹا، ہم لوگ تو مسافروں کی بڑی خدمت کرتے ہیں اور ان سے پیار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اب تم کھانا کھا کر آرام کرو، میں صبح تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں دریا پار کروا دوں گا۔ اچھا بابا۔ امبر کھانا کھا کر لیٹ گیا۔ اس کا گھوڑا جھونپڑے کے باہر بندھا ہوا تھا۔ امبر دن بھر کے سفر کا تھکا ہوا تھا، وہ سو گیا۔ مچھوارا وہاں سے بھاگ کر بستی کے پچھواڑے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں آ گیا۔ یہاں چٹانوں کے بیچ میں ایک جھونپڑا بنا ہوا تھا۔ مچھوارا جھونپڑی میں داخل ہوا۔ وہاں ایک ہٹا کٹا مچھوارا کم کے ساتھ کھنجر لگائے بیٹھا مچھلیوں کو نمک لگا رہا تھا۔ وہ بوڑھے مچھوارے کو دیکھ کر بولا، دادا، کیا کوئی اچھی سی خبر لائے ہو؟ مچھوارا خوشی سے بولا، ایسی اچھی خبر لایا ہوں کہ سنو گے تو خوشی سے کلا بازیاں لگانا شروع کر دو گے۔ جوان مچھوارے نے کام روک دیا اور بولا، کیا سچ کہہ رہے ہو دادا؟ بوڑھا مچھوارا بولا، تو اور کیا، جھوٹ بول رہا ہوں؟ میاں، تمہارے اور میرے دنوں کے دن جو ہیں وہ پھر گئے ہیں سمجھو۔ ایک بڑی موٹی آسامی پھنس گئی ہے۔ پھنس کیا گئی ہے، یہ سمجھ لو کہ بھگوان نے بیچ دی ہے۔ اس کے پاس سونے کی اشرفیوں سے بڑا ہوا تھیلا ہے۔ ہٹا کٹا جوان مچھوارا اچھل پڑا، کہاں ہے وہ مسافر؟ بوڑھا مچھوارا بولا، میری جھونپڑی میں سو رہا ہے۔ جوان مچھوارے نے کہا، میں ابھی جا کر اسے قتل کر دیتا ہوں، تم نے کسی اور کو تو نہیں بتایا؟ دادا کہنے لگا، ارے پاگل ہو گیا ہوں کیا بلا یہ باتیں کسی غیر کو بتانے والی ہوتی ہیں؟ بستی والوں سے تو میں نے یہی کہا ہے کہ ایک غریب مسافر اس کے جھونپڑی میں مہمان بن کر اترا ہے اور وہ تو مصیبت کی مہمان نوازی میں پھنس گیا ہے۔ کیا مجال ہے کہ بستی میں کسی کو کانوں کان خبر بھی ہو کہ اس سوداگر کا جھولا سونے کی اشرفیوں سے بڑا ہوا ہے۔ جوان مچھوارے کی آنکھوں میں سونے کی چمک آ گئی۔ شاباش دادا، تم سچ مچ بڑے کایا ہو، بڑے تجربے کار ہو، بڑے مکار ہو۔ میں آج ہی رات اس بد نصیب سوداگر کا گلا گونٹ کر اس کی لاش دریا میں بہا دوں گا اور پھر سونے کی اشرفیوں پر قبضہ کر لوں گا۔ دادا بولا، لیکن یاد رہے، آدھا مال میرا ہوگا۔ جوان مچھوارے نے کہا، کیوں نہیں، آدھا مال تمہیں ضرور ملے گا دادا۔ بوڑھا مچھوارا خوش ہو کر کہنے لگا، ٹھیک ہے بیٹے، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، تم آج رات مسافر کا کام تمام کر سکتے ہو، اگر خبردار اس کی آواز تک نہ نکلنے پائے۔ جوان مچھوارا ہنس پڑا، پاگل ہو گیا دادا، بولا، میں کوئی پہلی بار کسی انسان کو قتل کر رہا ہوں؟ جال کی مضبوط رسی اس کے گلے میں ایسے ڈال کر دباؤں گا کہ ایک پل میں اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ بوڑھا مچھوارا بولا، اچھا اب میں جا رہا ہوں، بستی میں کسی نے مجھے تمہارے جھونپڑی سے نکلتے دیکھا تو اسے خامخواہ شک پڑ جائے گا۔ تم آدھی رات کو اپنا کام کرو، اشرفیوں کا تھیلا چٹانوں کے نیچے چھپا دینا، اور سنو، مسافر کی لاش بہت آگے جا کر دریا میں پھینکنا۔ ایسا ہی ہوگا دادا۔ بوڑھا مکار مچھوارا دبے دبے قدم اٹھاتا اپنی جھونپڑی میں آ کر چراغ بجھا کر سو گیا۔ امبر بھی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ دوسری طرف جوان مچھوارا جال کی رسی جیب میں ڈال کر امبر کا گلا دبانے کے لیے جھونپڑی سے باہر نکل آیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کی موت
اسے جھونپڑی سے نکال کر باہر لے آئی۔ اس ظالم مچھر نے کئی آدمیوں اور عورتوں کو قتل کیا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اب وہ خود مرنے کے لیے امبر کے پاس جا رہا ہے۔ وہ چٹانوں میں چھپتا چھپاتا دبے دبے قدموں چلتا، جھکے جھکے دریا کنارے کی ریت پر رات کے اندھیرے میں امبر کی جھونپڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امبر کی جھونپڑی میں اندھیرا تھا، صرف ایک روشن دان سے ستاروں کی ہلکی ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی، جس میں وہ گھاس پر لیٹا صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا اشرفیوں سے بڑا ہوا تھیلا اس کے سرہانے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اسے غریب مچھروں کی بستی سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے وہ بڑی بے فکری سے سو رہا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ لالچ کا مارا ایک انسان اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مچھیرا امبر کی جھونپڑی کے باہر آ کر رک گیا۔ باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ مچھیرے نے سوچا کہ اگر وہ جھونپڑی کے دروازے میں سے اندر داخل ہوا تو گھوڑا ایک اجنبی کو دیکھ کر ضرور ہنہنائے گا اور سوداگر جاگ پڑے گا۔ چنانچہ اس نے جھونپڑی کے پیچھے سے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جھونپڑی کے پیچھے بھی ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ یہاں سے سرکنڈے بڑی آسانی سے ہٹائے جا سکتے ہیں۔ مچھیرے نے سرکنڈے سے ہٹا کر اندر جھانک کر دیکھا، سوداگر بڑے سکون کے ساتھ سو رہا تھا۔ مچھیرا چپکے سے جھونپڑی کے اندر آ گیا۔ وہ زمین پر رینگتا ہوا امبر کے سرہانے کی جانب آ گیا۔ وہ سرہانے کی طرف سے رسی امبر کے گلے میں ڈال کر ایک دم مروڑا دے کر اس کا گلا گونٹ دینا چاہتا تھا۔ اپنی طرف سے وہ ہر کام بڑی عقل مندی سے کر رہا تھا، لیکن قدرت اس کی مکاری پر ہنس رہی تھی۔ مچھیرے نے جھک کر امبر کو دیکھا۔ امبر ہولے ہولے سے کھراٹے لے رہا تھا۔ مچھیرا اپنی کامیابی پر پھولا نہیں سما رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ہر شے اس کی طرف داری کر رہی تھی۔ شکار سویا ہوا تھا اور اشرفیوں سے بڑا تھیلا اس کے سرہانے کے نیچے پڑا تھا۔ بس ذرا سا گردن کو ایک مروڑا دینے کی کسر تھی کہ مچھیرا سونے کی اشرفیوں کا مالک بن جاتا۔ اس نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ وہ بڈھے مچھیرے کو ایک اشرفی بھی نہیں دے گا۔ اگر اس نے شور مچانا چاہا تو اسے بھی وہ ختم کر دے گا۔ مچھیرا اپنی کامیابی پر دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ اب حملہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ مچھیرے نے ایک ہاتھ میں جال کی باریک مگر بڑی مضبوط رسی اوپر اٹھائی، اس کے دونوں سرے ایک ایک ہاتھ میں پکڑے اور امبر کی گردن کے قریب سے لے آیا۔ پھر اس نے تیزی کے ساتھ رسی کا پھندا امبر کے گلے میں ڈال کر اسے زور سے مروڑا دیا کہ اس کی جگہ اگر ریچھ کی گردن ہوتی تو وہ بھی کٹ جاتی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ جو مچھیرا جو ہے رسی کو مروڑا دے رہا تھا، اس کا اپنا ہاتھ چھلتا جا رہا تھا، جیسے اس نے پتھر کے ستون کے گرد رسی کا پھندا ڈال دیا ہو۔ رسی اس کی ہتھیلیوں میں گھسنے لگی۔ مچھیرے نے مروڑا چڑھانا بند کر دیا۔ امبر جاگ پڑا تھا۔ اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ کسی مچھیرے کی نیت خراب ہو گئی ہے اور وہ اسے ہلاک کر کے سونے کی اشرفیوں سے بڑا ہوا تھیلا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امبر نے ہاتھ بڑھا کر مچھیرے کو گردن سے پکڑ کر نیچے گرا لیا، اس کی چھاتی پر چڑھ کر خنجر نکال لیا۔ بول اے بدخصلت آدمی، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ مچھیرے نے بہت زور لگایا کہ کسی طرح سے امبر کے نیچے سے نکل آئے، مگر وہ تو امبر کے بوجھ کے نیچے یوں دب گیا تھا جیسے کسی نے اس کے اوپر پتھر کی چٹان لا کر رکھ دی ہو۔ پھر بھی وہ بولا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ امبر نے کہا، تم ایک قاتل ہو، جانے تم نے اب تک کتنے بے گناہوں کو قتل کیا ہوگا، اور اگر میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو نہ جانے اس کے بعد اور کتنے بے گناہوں کو اپنی ہوس کے لیے قتل کرو گے۔ اس لیے میں تمہیں ہلاک کرتا ہوں، تم سے وہی سلوک کرتا ہوں جو تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو۔ اور یہ کہہ کر امبر نے خنجر سے ڈاکو اور قاتل مچھیرے کا کام تمام کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے جھونپڑی کے باہر آ کر شور مچا دیا کہ ایک ڈاکو اسے لوٹ کر قتل کرنے آیا تھا اور خود ہی مارا گیا۔ بوڑھے مچھیرے نے جب لاش دیکھی تو سر پکڑ کے رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ سوداگر ایک بہادر نوجوان ہے اور اس کے آگے دم مارنا ایک بڑا مشکل بات ہے۔ دوسرے ماہی گیر نے امبر کا ساتھ دیا کیونکہ قتل ہونے والا مچھیرا ایک قاتل اور بدمعاش آدمی تھا اور سارے بستی والے اس کے ہاتھوں سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے امبر کی بہادری کی تعریف کی اور مچھیرے کی لاش اٹھا کر دریا میں پھینک دی۔ یہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو کوئی کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس کے لیے کنواں پہلے ہی سے تیار ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے خود اس میں گرتا ہے۔ امبر نے اب وہاں ٹھہرنا مناسب خیال نہ کیا۔ وہ پچھلی رات کو ہی گھوڑے پر سوار ہو کر کشتی میں بیٹھ کر دریا پار کر گیا۔